अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमानों पर रूहों का आपस में मिलना, अहले ज़मीन के बारे में सवाल व जवाब करना और हमारी ख़बरों का उन तक पहुँचना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की रूह कब्ज़ की जाती है तो उसके साथ अल्लाह के बंदों में से बख्शे हुए लोग मुलाकात करते हैं। जैसे दुनिया में बशारत देने वाले मिलते थे, वो उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उससे हाल अहवाल पूछते हैं, फिर एक दूसरे से कहते हैं कि अपने साथी को देखो ताकि उसको राहत मुयस्सर हो, क्योंकि ये पहले शदीद कर्ब व अलम में था। बस वो इससे दरियाफ्त करते हैं कि फलां मर्द का क्या हुआ, फलां औरत का क्या हुआ, क्या फलां ने शादी कर ली है। फिर उस शख्स से मुताल्लिक सवाल करते हैं जो इस आने वाले से पहले फौत हुआ था। वो बताता है वो तो मुझसे पहले फौत हो गया है। वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसको हाविया में पहुंचा दिया गया है, और हाविया क्या ही बुरा ठिकाना है। और कहा कि बेशक तुम्हारे आमाल बरज़ख में तुम्हारे अजीज़ों और रिश्तेदारों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर वो आमाल अच्छे हों तो इनको खुशी और मुसर्रत होती है, और कहते हैं कि अल्लाह ये तेरा अपने बंदे पर इनाम और फजल है, तो अपने बंदे पर इस नेमत को पूरा कर और इसी पर उसका खात्मा कर। और बुरे आमाल भी उनके सामने पेश किए जाते हैं। उस वक्त वो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू अपने इस बंदे पर रहमो करम फरमा। अब इस रिवायत में जो हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कितने सारे नुकात हमारे सामने आलम बरज़ख से मुताल्लिक़ खुलते हैं कि जब एक ईमान वाले की रूह कब्ज़ की जाती है तो उसके साथ की मुलाकात होती है, अल्लाह के उन बंदों के साथ उसकी मुलाकात होती है जिन्हें अल्लाह ने बख्श दिया है, यानी जिनके लिए बरज़खी हयात जो है वो अजाब वाली नहीं रही, वो अजाब से छुटकारा पा चुके, जो दुनिया में इसे किसी न किसी कैपेसिटी में जानते थे। और उन अरवाह को खबर की जाती है कि फला आ रहा है। और अगर कोई शख्स साहिब ईमान नहीं होता तो उसकी उन्हें खबर भी नहीं दी जाती। इसलिए इस नए आने वाले शख्स से वो उन लोगों के बारे में भी पूछ बैठते हैं जो इस नए आने वाले से पहले फौत हो गए हैं, लेकिन अफसोस दर अफसोस वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए कि जहां पर उसकी मुलाकात इनसे हो। अच्छा, अगर वो किसी ऐसी पनिशमेंट में हो, ऐसी सज़ा में हो जो बरज़खी सज़ा है और उसकी इन लोगों से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो उम्मीद है कि अगर ईमान वाला है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इवेंचुअली उसे बख्श देगा, या किसी की दुआ के ज़रिए उसे बख्श देगा। कि कोई दुआ करने वाला दुआ करे और अल्लाह उस दुआ को उस शख्स के लिए कबूल फरमा ले, और फिर उसके लिए बरज़ख की राहें खोल दी जाएं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बरज़ख में मुख्तलिफ मुकामात हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों की रूहें होती हैं, और इन मुकामात में उनकी मुलाकात होती है। आपको याद होगा सहीह बुखारी की एक रिवायत भी मैंने आपसे शेयर की थी, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़खी हयात में मुख्तलिफ अरवाह से मुलाकात करवाई गई थी। बाज़ का आलम ये था कि वो एक ही घर में, इतना अजीम शान घर था कि हुजूर ने फरमाया मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा, जिनमें बहुत सारे मर्द, बहुत सारे औरतें, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारे बच्चे थे। और फिर वो भी आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी था जिसमें हुजूर दाखिल हुए जहाँ पे बेशुमार लोग थे। फिर वो एक पानी से गुजरे, और फिर उनमें वो लोग जिनका आधा धड़ अच्छा और आधा ख़राब था तो वो बिल्कुल सही हो गए, यानी वो बख्श दिए गए, अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। वो उस शहर में रहते हैं कि बरज़ख में भी शहर है, बरज़ख में भी एक हयात है, गो कि वो हमारी दुनियावी हयात से मुख्तलिफ है, लेकिन हयात है। अब जब इसी रिवायत में ये कहा जाता है कि तुम्हारे आमाल बरज़ख में तुम्हारे अजीज़ और रिश्तेदारों के सामने पेश किए जाते हैं, तो लोग सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो जो अल्लाह की का इसम मुबारक है अस्सत्तार, यानी ऐबों को ढांपने वाला, तो हमारे आमाल तो हमारे और हमारे रब के दरमियान है। यस, तो तुम्हारे अमाल का एक खुलासा उन्हें बताया जाता है कि ये शख्स हिदायत पर है और ये शख्स हिदायत पर नहीं है, ये शख्स गुनाहों में मुब्तला है, ये शख्स जो है वो दीन हक से दूर चला गया है या दूर जा रहा है। तो इस तरह की खबरों से उन्हें तकलीफ होती है, और अगर उन्हें ये खबर होती है कि ये शख्स अच्छे अमल कर रहा है, ऐसे अमल कर रहा है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं, तो इस पर उन्हें खुशी और मुसर्रत होती। और ये चीज़ें उन्हें बताने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ की चीज़ें वहाँ एक्सपोज की जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि वो तुम्हारे हक़ में दुआ करें,
وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا اپنے بندے پر انعام اور فضل ہے، اگر وہ نیکی کے راستے پر ہے تو اپنے بندے پر اس نعمت کو پورا کر اور اس کا خاتمہ اچھائی پر کر، اور اگر اعمال برے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے اس بندے پر رحم و کرم فرما۔ تو وہ ہمیں بھولے نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد کرنے کا زاویہ مختلف ہے۔ وہ ہمیں اس طرح یاد نہیں کرتے جس طرح لوگ انہیں یہاں سے یاد کرتے ہیں کہ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ تیری یاد میں ہم ہیں، تو پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ وہ ان کا معاملہ مختلف ہے۔ اچھا، اب ان پر چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر احوال پیش نہیں ہوتے، اس لیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس لیے وہ احوال کے بارے میں اس نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا شادی کر لی ہے، فلاں کی کیا نوکری ہو گئی ہے، فلاں کے ہاں کیا بچے ہو گئے۔ جو بھی یہ معاملات ہیں ان کا تعلق حال سے ہے نہ کہ اعمال سے ہے۔ اس لیے تو یہ الگ الگ چیزیں، جن چیزوں پر وہ مطلع ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، جن چیزوں کے بارے میں مطلع نہیں ہوئے ہوتے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے فوت ہونے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر برے ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے۔ یاد رکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ موتا ہوئی تھی اس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ تیسرے سپہ سالار تھے، یعنی سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد، اور یہ حضور کے احکامات تھے کہ حضرت زید ابن حارثہ جب شہید ہو جائیں تو تمہارے کمانڈ ان جنرل جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور جب وہ شہید ہو جائیں تو تمہارے کمانڈ ان جنرل جو ہیں وہ عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے، پھر حضرت خالد ابن ولید جنرل بنے اس آرمی کے۔ تو حضرت ابو دردہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں کسی ایسے عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے عبداللہ بن رواحہ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کہ ہمارے اعمال ہمارے رشتہ داروں پر نہ صرف کہ پیش ہوتے ہیں بلکہ وہاں پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور اس ڈسکشن کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی نہ ہو، کیونکہ اگر ڈسکشن نہیں ہوگی تو انہیں امبیرسمنٹ کیوں ہوگی؟ امبیرسمنٹ انسان کو اسی صورت میں ہوتی ہے کہ کوئی خراب چیز دوسروں کے سامنے اوپن ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا، اور حضرت ابو دردہ خود صحابی رسول ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ میں ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے کرنے کی وجہ سے میں عبداللہ بن رواحہ کے نزدیک رسوا ہو جاؤں، یعنی ان کے سامنے امبیرسمنٹ ہو مجھے اور میں ان کی نظروں سے گر جاؤں۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے عثمان سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے کہا، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو اپنے معاملات ان لوگوں کے ساتھ خراب کر دیتے ہیں جو یتیم ہیں یا پھر جن کے والدین یا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو یا ماں یا باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ تو اس لیے غور سے سنیے گا کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں اپنی بھتیجی، یعنی یہ جو عثمان ہے جن سے عبداللہ بن مبارک روایت کر رہے ہیں، ان کی بیوی جو سعید بن جبیر کی بھتیجی ہوتی ہے اور عمر بن اوس کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرے لیے اجازت لے کر آئے۔ تو عثمان بیوی کے پاس گئے کہ بھائی سعید بن جبیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی لے آئے انہیں۔ تو جب اجازت لے کر میں نے ان کو بتایا تو وہ گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ بھتیجی بتاؤ تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک وہ میرے محسن ہیں اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ پھر سعید بن جبیر عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے عثمان، ہماری اس بچی کے ساتھ نیکی کرنا، اور تم جو بھی کچھ سلوک اس کے ساتھ کرتے ہو وہ اس کے والد، اس کے باپ عمر بن اوس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا مردوں کو بھی زندوں کی خبریں پہنچ جاتی ہیں؟ ابن جبیر کہنے لگے کہ ہاں، ہر شخص کو اس کے عزیز و اقارب کے احوال کی خبر کر دی جاتی ہے، اگر وہ اچھی خبر ہو تو مرنے والوں کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر بری خبر ہو تو ان کو افسوس ہوتا ہے اور وہ غمگین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے مردوں کی روح ہوئیں وہ نئے فوت ہونے والے کی روح سے اس کے متعلق جو اس سے پہلے فوت ہو چکا تھا سوال کرتی ہیں کہ اس کا کیا بنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس کیا نہیں آیا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہی ہو سکتا ہے کہ فرشتے حاویہ میں لے گئے ہوں۔ اس روایت میں یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر بتائی جاتی ہے کہ انہیں اس سے متعلق بھی بتایا جاتا ہے۔ کیسے بتایا جاتا ہے؟ اس کی ایک صورت یہی ہوگی کہ یہاں سے جو روح وہاں جاتی ہے
اس سے جب وہ احوال پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے عثمان کو سمجھایا کہ دیکھو اس کے ساتھ جو تم معاملہ کرو گے اس کی خبر انہیں ہو جائے گی جو اس کے والد ہیں جو فوت ہو چکے۔ تو اس کے اوپر عثمان نے کہا کیا مردوں کو بھی زندوں کی خبریں پہنچتی؟ تو اس لیے ابن جبیر نے کہا کہ ہاں، احوال بھی پہنچتے ہیں اور اعمال بھی پہنچتے ہیں، اور احوال کی جب خبر دی جاتی ہے تو اچھی خبروں سے مرنے والوں کو خوشی ہوتی ہے اور بری خبروں سے ان کو افسوس ہوتا ہے۔ یعنی وہ عالم برزخ میں بھی احساسات سے عاری نہیں ہے، عالم برزخ میں بھی احساسات ہیں، عالم برزخ میں بھی فیلنگز موجود ہیں، عالم برزخ میں بھی خبروں کی اچھے یا برے ہونا۔ اچھا، اچھی اور بری خبر کا تعلق یاد رکھے ہمارے جذبات سے نہیں، بلکہ اس چیز سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور موافق ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پھر جیسے خواتین کی طرف سے تو انہیں دکھ ہوتا ہوگا کہ جب انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ ہم نے ان کے بعد شادی کر لی ہے۔ نہیں، کیونکہ شادی کا کر لینا آپ کا حق ہے، اور شادی کا کر لینا چاہے مرد ہو یا عورت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل ہے۔ وہ انہیں تکلیف کب ہوگی؟ جب پتہ ہوگا کہ بھئی آپ کا بیٹا تو موبائل چوری کرتا ہے، آپ کا بیٹا تو ڈاکے ڈالتا ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں لڑائی جھگڑے کرتی ہے، آپ کا بیٹے جو ہے وہ جائیداد کے چکر میں لڑتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، آپ کی اولاد تتر بتر ہو گئی ہے، آپ کی بیوی جو ہے وہ اولڈ ہوم میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں جب وہ سنتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی انہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اسی لیے اس چیز یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو وہاں پر نہیں پہنچ پاتے وہ وہی ہیں جن کی خبر انہیں نہیں دی جاتی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض کر کے فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے موجود مومنین کی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے سوال کرتی ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال تھا۔ وہ روح کہتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ وہ روحیں کہتی ہیں بخدا وہ نہ تو ہمارے پاس آیا اور نہ ہمارے پاس سے گزرا۔ پھر خود کہتے ہیں اس کو جہنم کے طبقے حاویہ میں پہنچا دیا گیا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، وہ برزخی حیات میں عذاب میں مبتلا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات پھر اگلی دفعہ کہ روحوں کی آپس میں کہاں ملاقات ہوتی ہے، اور ایک ملاقات نہیں ہوتی، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔